अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर मेंबर्स। मैं हूं आप लोग की होस्ट नाहिल फैज। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर रही होंगे। आज आप लोगों को पता है आईओएम का मकसद सोसाइटी की हेल्प करना और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट करना है। तो इसी मकसद के लिए आईओएम ने एक और कोर्स स्टार्ट किया है जो कि जिसका नेम है हमारा साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, और जिनके हमारे ट्यूटर हैं मोहम्मद सुहेल हसन, जिनका ताल्लुक सरगोदा की तहसील सहीवाल से है। आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से की है और आपने 8 से 9 माह साइकेट्रिक्स के साथ ट्रेनिंग भी की है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपका शुमार काशिफ शहजाद के उन शागिर्दों में होता है जिन्होंने रिसेंटली सबसे पहले से काशिफ शहजाद को ज्वाइन किया था। और ये हमारे लिए एक फख्र की बात है क्योंकि सर काशिफ शहजाद के साथ हम एक कोर्स कर चुके हैं कैरियर काउंसलिंग का। तो आज हमारे कोर्स की सबसे पहली क्लास है जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जी सर, आप इस टॉपिक पर ज़रा एक्सप्लेनेशन दें। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी आपकी टीम का, ख़ास तौर पे मिस सबीन, मिस मनाइल, मिस मारिया हमारी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ज़बरदस्त अपने एक इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है जिससे नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पे जो आजकल के मसाइल चल रहे हैं उन पे लोगों ने हाईलाइट उनको किया हुआ है ताकि लोग अपने आप को उन चीज़ों में कवर करके आगे बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी में उस लेवल पे, उस मकाम पे पहुंच सके जहां पे वो पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जैसा हमारा मुआशरा चल रहा है, आप लोगों को भी पता है, एग्री करेंगे कि नेगेटिविटी ज्यादा है बनिस्बत पॉजिटिविटी के। लेकिन जब आप किसी भी जगह जाते हैं वहां आपका पॉजिटिव माइंड चेक किया जाता है। जब आपका इर्द गिर्द की जो सोसाइटी होगी, जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप सोचेंगे, उस सोसाइटी को लेकर एक्चुअली वो आपकी थॉट्स बन रही होती हैं और यही थॉट्स आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रही होती हैं या फिर आपकी पर्सनैलिटी को डिवीट कर रही होती हैं, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लो कर रही होती हैं। तो मकसद यही था, इस कोर्स पूरे का मकसद यही है और मैंने कोशिश किया कि इस तरतीब से इस चीज़ को डिज़ाइन किया जाए कि जो आजकल की नौजवान नस्ल है उन लोगों में जो मसाइल उनके पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाते, आगे वो नहीं तरक्की कर पाते, तो इस वजह से उस चीज़ को कवर अप किया जाए ताकि उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली यहाँ ज्वाइन करने से पहले मुझसे 2-3 मिनट पहले एक मेरे दोस्त हैं कराची से, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, वो क्लास में भी होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा है कि सोहेल भाई मुझसे ना क्लास में क्वेश्चन कीजिएगा या मुझसे क्लास में बात नहीं हो सकती, यानी खास तौर पे गर्ल्स के सामने। तो ये एक इशू होता है हमारा। अब आप देखें ना, आप लोगों के सामने जब बैठते हैं 300 लोग हैं, 150 लोग हैं, 400 लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां सिर्फ मेल्स ही हों, ठीक है, लेकिन फीमेल्स को ये इश्यूज होते हैं कि वो मेल्स के सामने नहीं बात कर पाती, मेल्स को इश्यूज होते हैं वो फीमेल्स के सामने नहीं बात कर पाती। तो मकसद हमारा यही है कि हम इसी चीज को लेकर चलें ताकि लोगों में हमारी जो नौजवान नस्ल है खास तौर पे उस चीज को हम कम कर सकें। हम चीज को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल होता है, आपके साझा का, आपके घर के माहौल का, आपके दोस्तों का, आप दोस्त किस तरह में रहते हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इस चीज को कम हम जरूर कर सकते हैं ताकि कुछ स्किल्स आपको बताई जाएं जिसको आप करके आप इसको काम कर सकते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेस। अच्छा, आप लोगों में कोई बता सकता है कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है? कोई कोई एक बंदा बता सकता है? अच्छा, चलें बता देते। जो हमारे माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर दे, बहुत ज्यादा हमारा माइंड जो है उसमें सोच ही ना सके, मतलब एक बोझ सा हो जाना माइंड पे या इस तरह से। ठीक हो गया।
آپ نے دیکھا کہ اب مائنڈ پہ بوجھ آ گیا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ مائنڈ پہ بوجھ آ جاتا ہے. ایکچولی یہ نا میں آپ کو سمپل سی اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کی پازیٹیوٹی اور آپ کی نیگیٹیوٹی، جو آپ کا مائنڈ ہوتا ہے نا اس کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی پہ جو دیوار ہوتی ہے نا، اس چیز کو اب آپ اگر اس چیز کو آپ اپرچونٹی سمجھیں گے تو وہ آپ کے لیے پازیٹیوٹی ہو جائے گی، اس کو آپ چیلنج سمجھیں گے تو آپ کے لیے پازیٹیوٹی ہو جائے گی. اگر اس کو اپنے اوپر آپ برڈن سمجھیں گے، اگر اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یار کیا میرے اوپر یہ ایسے ہی آ گیا، مجھ پہ اپنے اوپر آپ ظلم سمجھنے لگ جائیں گے، تو وہ آپ کے اوپر ایکچولی وہ آپ کے لیے سٹریس بن جائے گا. یعنی آپ کسی بھی چیز کو، لائف کو، کسی بھی چیز کو اگر آپ اپنے اوپر برڈن سمجھ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایکچولی سٹریس کریٹ کرے گا. میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ آپ ایک ایگزام آ گئے ہیں، 2 منتھ بعد آپ کے ایگزام ہے، آپ لوگوں نے پریپریشن نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1 منتھ بعد آپ کے ایگزام ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ میں اب کیسے اس کی تیاری کروں گا، اس کو کیا کروں گا، میں اس کے کون کون سے چیپٹر کور کروں گا، کیا کروں. تو یہ چیز آپ کے لیے نا سٹریس کریٹ کرے گی. اب اگر اسی چیز کو آپ اپرچونٹی سمجھیں، اس کو چیلنج سمجھیں کہ میں اگر اس کو اچھے طریقے سے کور اپ کر لوں گا، میں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اگر میں اس چیز کو اچھے طریقے سے کور اپ کر لوں گا تو یہ میرے لیے ایک اچھا ریکگنائز کرنے کا، میرے لیے ایک اچھا مقام پیدا کرنے کا، آگے بڑھنے کا، لوگوں کے لیے کچھ کر نکلنے کا ایک چیز کریٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا اسٹریس کو کچھ زیادہ ہی اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لو موٹیویشن کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا، ہم یہ نہیں کر پائیں گے. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا سٹریس ہوتا ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے آپ نے اس کو چیلنج سمجھنا ہے. جو بھی آپ کے اوپر چیلنج آ رہا ہے، فار ایگزامپل ایک امپلائی ہے، ٹھیک ہے، ایک آفس میں امپلائی ہے، باس نیا آتے ہیں آفس میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں، آپ کی جگہ میں نے نا دوسرے کو ہائر کر لیا ہے، یا آپ کا یہی دوسرا کام ہوگا تو میں آپ کا کام کسی اور کو دے رہا ہوں. تو اب جو نیگیٹو بندہ ہوگا وہ اس کو لے کے بیٹھ جائے گا کہ شاید میرے باس کو میرا کام پسند نہیں آیا، یا پھر باس کو میں اچھا نہیں لگتا، یا وہ دوسرے کو مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو نا لو موٹیویٹ کر دے گی، آپ کو نیچے گرا دے گی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایکچولی شاید باس کے مائنڈ میں یہ چیز ہو کہ آپ اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، آپ کو کچھ زیادہ اسے اچھا زیادہ کام دیا ہو، تو آپ اسی چیز کو اسی لیے لے لیں کہ یہ میرے لیے اب ایک نیا چیلنج ہے، دوسرے کو میں نے اچھے طریقے سے کر لیا، میرے لیے یہ ایک نیا چیلنج ہے، ایک نئی اپرچونٹی ہے کہ میں اس چیز کو اب اچھے طریقے سے کروں گا. یہی مسائل ہوتے ہیں. سٹریس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک ہوتا ہے ای یو، نارمل سٹریس، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتا ہے سٹریس، اور اس کے بعد جو ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، ہائپر سٹریس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک اپرڈوینل اس کی قسم ہو جاتی ہے، جہاں پہ جا کے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ ملاقات کر کے اس سے مشورہ کر کے آپ نے کر لینا، اس سے آپ نے میڈیسن وغیرہ لے کے اسے آپ نے کور کرنا ہوتا ہے. لیکن جو سیکنڈ ہوتی ہے، جو پہلے والی ہوتی ہے نا، پہلے والی سب کے ساتھ ہوتی ہے. زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی آپ کی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی بھی بندہ پرابلم سے خالی نہیں ہوتا. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ پرابلم سے خالی نہیں ہوتا. اب چاہے وہ چھوٹی پرابلم آ گئی یا بڑی پرابلم آ گئی، پرابلم تو آپ کو آنی ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ اس پرابلم کو جب آپ اس کو سر پہ حاوی کر لیں گے کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا، ایکچولی یہ لیزی لوگ، سست لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میں نہیں کر سکتا، یا لو موٹیویٹڈ لوگ وہ کرتے ہیں. تو یہ میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی کہ جو آپ کے معاشرے میں سوسائٹی ہے نا، جو آپ کے دوست ہیں، اس چیز کو نیگیٹیوٹی میں وہ بدلتے ہیں. تو جو سیکنڈلی آ جاتا ہے وہ ہے آپ کے اوپر برڈن کتنا آ رہا ہے، برڈن آپ کتنے برڈن کو آپ فیس کر پا رہے ہیں، اور کتنے برڈن کے بعد آپ کی سٹریس ٹوٹ جاتی ہے. ایک ٹیبل ہوتا ہے نا، ٹیبل کے اوپر اگر اس سے زیادہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ اگر اس کے اوپر کوئی برڈن ڈالا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر اب آپ کے ہاتھوں کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا جائے، یا ٹیبل رکھ دیا جائے، یا کوئی بھی چیز ایسی رکھ دی جائے، اور اوپر اور رکھ دیں اور رکھ دیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ بس اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اسی طرح اب اس چیز کو اگر چیلنج آپ کو دیا جائے، آپ جم میں جاتے ہیں یا آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی وزن رکھا جاتا ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو اٹھاؤ اور زور سے اٹھاؤ، تو یہ اب آپ کے لیے چیلنج ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے چیلنج ہو گیا، جبکہ وہ آپ کے لیے برڈن ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو رہا تھا. تو اب آپ اس کو کریں گے تو اس کے آپ کو فائدے ہوں گے، آپ کے مسل ڈیولپ ہوں گے، آپ کے اس کے نا اس چیزوں کے آپ کو فائدے ہوں گے.
تو اسٹریس کو اب اوور کم کرنے کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ اسٹریس کو نہ صرف کم کر سکتے ہیں بلکہ کافی حد تک اس سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن سب سے پہلے آپ نے نا اس کو پازیٹیوٹی مائنڈ میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی سچویشن آپ کے سامنے, اب میں آپ کو ایک اور سچویشن بتا دوں کہ گھریلو مسائل پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ساس بہو کی لڑائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں پھنس بیچارہ بیٹا جاتا ہے یا سسر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب جو سسر ہے وہ گھر میں ہے, وہ گھر کا سربراہ ہے, اس نے ہینڈل کرنا ہے بنسبت بیٹے کے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب سسر کی وہ بہو ہے, بیٹیوں جیسی ہے, اور ادھر اس کی وائف ہے, ٹھیک ہے, بیگم, اور ادھر وہ بیٹا ہے. اب گھر کا ماحول ٹھیک کرنے میں وہ کس کا سب سے اہم کردار ہوگا؟ وہ سسر کا ہوگا. تو اب اس نے یہ سوچنا, وہ کہتا ہے کہ یار کیا انہوں نے روز کے مسائل بنائے ہوئے ہیں, روز میں گارے ان کو بنائے ہوئے ہیں, وہ اس کے والد کو شکایت کرے گا, بیگم کو خواہ مخواہ میں ہمیں ڈانٹے گا, بیٹے کو بتائے گا کہ تیری بیگم ایسے کرتی ہے. تو کیا ہوگا اس سے؟ الٹیمیٹلی اس کے نقصانات بڑھیں گے. تو اسی چیز کو اگر وہ چیلنج لے لے, اگر وہ اسی چیز کو پازیٹیوٹی میں لے لے, اس کو بیٹی سمجھے, اس کو سمجھائے کہ بیٹا اس طرح اگر گھر چلتے ہوتے نا تو بہت سارے لوگ ابھی تک گھر نہ توڑوا چکے ہوتے. اگر بیگم کو وہ چیز یہ سمجھا دے کہ بیگم وہ تمہاری بیٹیوں جیسی ہے, کیا تم پسند کرو گی کہ تمہاری جو تمہارا داماد ہے وہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے یا تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ کیا یہ تم پسند کرتی ہو کہ اس کی جو ساس ہے وہ بھی اسی طرح کرے جیسے تمہاری بیٹی ہے, جیسے تم بہو کے ساتھ کرتی ہو؟ اپنے بیٹے کو وہ کہے گا, کیونکہ جب بیٹا گھر آئے گا تو بیگم بھی کوئی نہ کوئی اپنی ساس کی شکایت لگائے گی جو اس کی. تو اسی طرح دوسری طرف سے بھی نا ڈپریشن ملے گا بیٹے کو. تو اس سے پہلے وہ سسر جو ہے وہ بیٹے کو بھی بتا دے گا کہ اس طرح کرنا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ سلیوشن ہے. یعنی اگر ایک مسئلے کو آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ اس کے سلیوشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے سلیوشنز میں جا کے آپ اس چیلنج کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپرچونٹی کا وہاں پہ یہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اپرچونٹی ملتی ہے اور آپ گھر میں ماحول کو اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر آپ اس کو چیلنج نہیں لے رہے, اگر اس کو آپ برڈن سمجھ رہے ہیں تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا, پھر اپنے لیے آپ پرابلمز کریٹ کریں گے. تو سب سے پہلے اس سٹریس سے آپ نے چھٹکارا حاصل کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کرنا ہے. آپ نے پازیٹیو تھنک کرنا ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے, اگر آپ کے سامنے یا تو آپ کے ساتھ کولیکٹیولی کوئی پرابلم آ رہی ہوگی یا صرف آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, کولیکٹیولی کیسے پرابلم آ رہی ہوتی ہے؟ آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, 3-4 دوست آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, آگے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی تار گر جاتی ہے, تو ہمارے معاشرے کا یہ اصول بن گیا ہے کہ آپ اس کو نہ ایسے ہی چھوڑ کے آپ آگے چلے جاتے ہیں کہ کہیں ہم خود اس میں نہ پھنس جائیں, اس کیس میں ہم خود نہ پھنس جائیں. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر اس جو زخمی ہوا ہے اس ایکسیڈنٹ میں, اگر اس کو آپ فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کریں اور کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کے لیے پانی لا سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ 1112 یا کسی بھی ایمبولینس سروس کو کال کر سکتے ہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی نہیں, اس کو حوصلہ دے سکتے ہیں. تو اس طرح وہاں سے چھوڑ کے جانے, یہ تو پھر بزدلوں والی بات ہو گئی نا کہ آپ وہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اب ان کا مسئلہ ہے, ہمیں اس میں کوئی پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہاں ہی ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو نہیں, ہم نیگیٹیوٹی کو لے کے چلتے ہیں. معاشرے میں یہی چیز بڑھ رہی ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب کو اگر آپ لوگوں نے سنا ہے, یا پھر سر کاشف کو آپ نے سنا ہوا ہے, یا پھر آپ نے کسی بھی ایسے بندے کو سنا ہوا ہے جو معاشرے کے ساتھ آبزرویشن کو بڑھا رہا ہے یا معاشرے میں کچھ پازیٹیوٹی کر رہا ہے, تو آپ لوگوں میں وہ چیز ڈیولپ ہوئی ہوگی, ضرور ہوئی ہوگی. اگر آپ ایک لیکچر کسی کا لے رہے ہیں تو وہ اس چیز پہ اگر آپ سوچتے ہیں نا تو آپ چیز میں وہ ڈیولپ ضرور ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے نا تھاٹس کو, اپنی جو سوچ ہے اس کو آپ نے پازیٹیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی پرابلم آپ کے سامنے گھر کی آ رہی ہے, آپ کے اکیلے کے ساتھ آ رہی ہے, آپ کولیکٹیولی آ رہی ہے, اگر تو کولیکٹیولی آ رہی ہے تو پھر تو آپ کی ادھر وہ لیڈرشپ کا بھی امتحان ہوگا. آگے ہم لیڈرشپ کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیڈرشپ کا وہاں امتحان ہوگا, آپ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان سے آپ کام کیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے تاکہ نقصان کم سے کم ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو یہ پازیٹیوٹی ہو گئی. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس.
ٹھیک ہے, آپ لوگوں میں کافی لوگوں کو EQ کے بارے میں پتا ہوگا. جیسے IQ ہوتا ہے نا, انٹیلیجنس کوشچن, انٹیلیجنس ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو چیزیں دی جاتی ہیں, کچھ آپ کو کوشچنس دیے جاتے ہیں جس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے کوشچنس سالو کرنے ہیں اور اس طریقے سے سالو کرنے ہیں, اس کے بعد اس کو چیک کر کے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اس لیول کا انٹیلیجنس بندہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں آپ کے ایموشنز دیکھے جاتے ہیں, آپ کے جو جذبات ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. جب آپ جذبات میں آ کر اب کوئی بھی آپ کے سامنے پرابلم آ گئی ہے نا, کوئی بھی پرابلم آ گیا ہے, تو اس چیز کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو تو جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اس کو جلدی سے سالو کرنا ہے, میں نے جلدی سے اس طرح کرنا ہے. یہ جو جلدی آ جاتی ہے نا, ایکچولی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, آپ کے اندر انٹیلیجنس, ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی کو شو کرتا ہے, جس چیز کو لے کر آپ اس چیز میں زیادہ ہائی گریوٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 100 میں سے نا 5% ریئل جو انٹیلیجنس ہوتی ہے, 5% جو ریئل کیسز ہوتے ہیں وہ آپ کے سٹریس کے ہوتے ہیں. باقی 95% جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے اپنے بنائے ہوئے. کوئی سچویشن آپ کے سامنے آ گئی ہے, آپ یا تو ماضی میں چلے جاتے ہیں یا تو آپ فیوچر میں چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کوئی بھائی ہے, ٹھیک ہے, یا ایک والد صاحب ہیں, اس کا ایک بیٹا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی بیٹا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا FSC کرے, FSC کر کے بعد MBBS میں جائے, ڈاکٹر بنے, ڈاکٹر کے بعد وہ اچھا کمائی کرے اور اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرے. ٹھیک ہے, لیکن FSC میں الٹیمیٹلی اس کے مارکس کم آ جاتے ہیں. اب والد صاحب کیا کرتے ہیں, والد صاحب کہتے ہیں اس کو, اب والد صاحب فیوچر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار دیکھو اب یہ کیا کرے گا, اب اس کا تو MBBS میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا, اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد یہ ڈاکٹر کیسے بنے گا, ڈاکٹر نہ بنا تو یہ آگے کمائے گا کیسے, لوگوں کی خدمت کیسے کرے گا. یعنی اس کے جو والد صاحب ہے نا, اس ایک ہی چیز پہ ان کی سوئی اڑی ہوتی ہے, جو یا اس کی اپنی, اب اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کی اپنی بھی ایک ہی چیز پہ سوئی اڑی ہوتی ہے کہ میں آگے کیا کروں گا. جبکہ FSC میں مارکس کم آ جانے یہ آپ کا فیوچر کبھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں میٹرک میں آپ کی جو FSC ہے, انٹر ہے, کوئی بھی چیز ہے نا, اس میں مارکس کم آ جانے آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جیسے میں اب آپ کو پاکستان آرمی کی بات کروں تو میرے اپنے آنکھوں دیکھا کیس ہے کہ 90% والا لڑکا, میں آپ کو بتاؤں کہ میں گیا PMA لانگ کورس کے لیے, تو میرے ساتھ ایک لڑکا گیا سرگودا سے, وہ بھی وہی ٹیسٹ دینے کے لیے گیا, تو 98% اس کے میٹرک میں تھے اور 92% اس کے FSC میں تھے. آرمی پبلک اسکول سرگودا سے وہ پڑھا ہوا تھا اور انتہا کا لائق بچہ تھا. ٹھیک ہے, نیکسٹ میں وہ اس کا بعد میں ایڈمیشن ہوا, جب وہ گیا تو آرمی والوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. جبکہ میرے جو سر تھے, جہاں سے لڑکے ٹیوشنز بھی وغیرہ بھی لیتے ہیں, ٹریننگ وغیرہ بھی لیتے ہیں, تو وہاں پہ ایسے لڑکے بھی تھے جس کے 68% FSC میں تھے, وہ سلیکٹ ہو کے PMA میں ٹریننگ کر رہا تھا. اب دیکھیں کہاں 92% اور کہاں 68%. 68% والے کو کہتے ہیں کہ FSC والے کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے, یا وہ ماضی میں اس پاس اس نے کچھ نہیں کیا اور فیوچر میں جا کے یہ کچھ نہیں. الٹیمیٹلی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے مائنڈ کو یہ نیگیٹیوٹی ہمارا معاشرہ ڈال ہوتا ہے, اس کے دوست, اس کے پیرنٹس, اس کے سوسائٹی, جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ نیگیٹو ڈال ہوتا ہے. پازیٹیو کم ہوتے ہیں اور نیگیٹو زیادہ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو لے کے وہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. آگے وہ گریجویشن میں کوئی بھی چیز کر کے اس چیز کو اپنا ایکسل کر سکتا ہے, یا پیچھے میٹرک میں دیکھ کے اس کے اچھے مارکس تھے, میٹرک میں دیکھ کے کس سبجیکٹ میں اس کے اچھے مارکس تھے, کس چیز میں. سب سے پہلے نا آپ لوگوں نے اپنے پیشن کو دریافت کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. 5% جو ریئل کیسز ہوتے ہیں نا, ریئل کیسز میں آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور جو 95% آپ کے جو سٹریس ہوتے ہیں, پرسیوز جو آپ کے کیسز ہوتے ہیں, ان چیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنی مینٹلی تھاٹ سے, اپنے ایکسپیرینس سے, اپنی پازیٹیوٹی سے, ایسے لوگوں سے جو واقعی پازیٹیو ہیں
اس کے بعد آپ کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. جو اسکل ہے ریلیجیس ایکٹیویٹیز اس طرح آ جاتی ہیں کہ آپ اگر ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس چیز کو سوچیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا دیا ہے جو آپ پازیٹیو کر سکتے ہیں اپنے اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, اللہ پاک نے آپ کو ایسا کیا دیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بندہ ایسا ایک بندہ ضرور ہوتا ہے, بندے میں ایک کوالٹی ضرور ہوتی ہے جس کو وہ پالش کرے تو وہ اس سوسائٹی کو بھی اچھا دے سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے لیے بھی ایک مقام پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اس خصوصیت کو آپ نے پالش کرنا ہوتا ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں, سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں, مسجد بہترین جگہ ہے, نماز کے بعد بیٹھ جائیں, یا پھر جو فیمیلز ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ بالکل سکون ہو, اور وہاں پہ آنکھیں بند کر کے, جس کو نا یوگا بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کا جو پرفیکٹ ٹائم ہے وہ فجر کے بعد ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر عشاء کے بعد ہوتا ہے. وہاں تقریباً لوگ سوئے ہی ہوتے ہیں, تو اس سے نا وہ آپ کے مائنڈ کو ایک فریشنس ملے گی اور آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ مل جائے گا. جب آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ مل جائے گا تو آپ کی سٹریس الٹیمیٹلی وہ کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا پازیٹیو دیکھا ہے, آپ نے کیا لوگوں کو پازیٹیو کرتے دیکھا ہے, آپ نے خود پازیٹیولی اس سوسائٹی کے لیے جو معاشرہ ہے اس میں آپ نے خود پازیٹیوٹی کے لیے کیا آپ نے اس کو سرو کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے سوچنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اس سوسائٹی کے لیے آپ مزید کیا کر سکتے ہیں. مزید آپ کیا کر سکتے ہیں, کوئی لوگ اچھا بول سکتے ہیں, کچھ لوگ اچھا پینٹ کر سکتے ہیں, کچھ لوگ اچھا لکھ سکتے ہیں, کچھ لوگ اچھا آبزرویشن اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آبزرویشن سے وہ لوگوں کو گائیڈ اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ اگر دیکھیں گے نا تو آپ کی پازیٹیوٹی بلڈ ہوگی. جب پازیٹیوٹی بلڈ ہوگی تو اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی, یہ جو بیماریاں ہیں نا یہ چیزیں آپ کے اندر سے الٹیمیٹلی کم ہو جاتی. جیسے ایک اگر میں سردار کہوں گا نا ان بیماریوں کی, تو ان بیماریوں کا میں سردار کہوں گا نیگیٹیوٹی کو. نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے آپ نکال دیں گے نا, نکال تو ہم نہیں سکتے لیکن آپ کوشش کریں گے کہ پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو کریں, پازیٹیو دیکھیں, پازیٹیو سنیں. ٹھیک ہے, تو پازیٹیوٹی کی طرف اگر آپ جائیں گے نا تو اس طرح آپ کی یہ سٹریس کم ہوتی جائے گی. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں نیگیٹو, اس کو ہم کیسے چیز کو کور کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں, اور میں نے بتایا کہ لوگ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, تھنک بیفور ڈوئنگ. اب ایک بندہ ہے روم میں, وہ آ کے آپ پہ شاؤٹنگ ہونے لگ گیا, آپ کو ڈانٹنے لگ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سب سے پہلے اپنا اس پہ جذباتی ہونے لگتے ہیں, آپ غصہ کرنے لگتے ہیں, اپنے اندر غصہ کرنے لگتے ہیں. یہ غصہ بھی اینگر مینجمنٹ ہمارا شاید نیکسٹ ٹاپک ہے, تو اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جب آپ غصہ کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ کے اندر نا نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے, نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. آپ نا سوچتے ہی ہیں کہ یہ مجھ پہ شاؤٹ کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب کہ آپ اگر اس چیز کو آپ لیں کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے, یا میں نے اس کے ساتھ کیا ایسا کیا, یا میں نے کیا ایسا برا کر دیا جس کی وجہ سے یہ مجھ پہ شاؤٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اپنی اس برائی کو سرچ کر لیں گے نا تو آپ اس کو کم کرنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں, اس کو ایکسل کرنے میں آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو میرے خیال میں اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے, صبر, پیشنس. ہمارے لوگوں میں صبر کی بھی بہت کمی پائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ کام کیا ہے, اس کا ریزلٹ مجھے ابھی مل جائے, ٹھیک ہے, اور ریزلٹ بھی پازیٹیو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ریزلٹ بھی ہونا چاہیے میری مرضی کا. اس طرح نہیں ہوتا. آپ ایک کام کر رہی ہیں, آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کیا, آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے, تو آپ کا اس کو نا آپ کے اکارڈنگ اس کا ریزلٹ نہیں ملا, تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ فیل ہو گئے, فیلئر ہیں آپ. فیل کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آ گئی. فیلئر کا مطلب ہی یہی ہے الٹیمیٹلی, اگر آپ اس کو چیلنج سمجھیں گے, اپرچونٹی سمجھیں گے کہ اب میں نے اپنے اندر ایک اور پازیٹیوٹی ڈال کے اس پہ کام کر کے اپنی مسٹیکس, اپنی ویکنیسز, اپنی اسٹرینگس کو جان کے اب اس پہ کام کرنا ہے, تو میں اس کو مزید ایکسل نیکسٹ چانس میں اس کو نا پازیٹیو کا. ایک اور ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی اٹیمپٹ میں ریزلٹ نہیں ملتا, یا اس چیز میں ریزلٹ نہیں ملتا جس میں آپ نے ایکچولی ایفرٹ ڈالی ہوتی ہے, آپ نے اپنا ریزلٹ لینے کے لیے اس میں محنت ڈالی ہوتی ہے. آپ کا اسی چیز کا کسی اور چیز میں آپ کو اس کا پے بیک مل جاتا ہے جس میں آپ نے ہارڈ ورک نہیں کیا ہوتا, ٹھیک ہے.
اب آپ نے ہارڈ ورک اس میں نہیں کیا ہوا تو اس کا آپ کو پے بیک مل گیا تو آپ کی خوشی ہو جاتی ہے. خوشی کے جذبات اور غمی کے جذبات, اس میں آپ جو الٹیمیٹلی فیصلہ کرتے ہیں وہ فیوچر میں آپ کے لیے غلط ثابت ہوگا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, خوشی میں لوگ کیا کرتے ہیں, خوشی میں لوگ کرتے ہیں کہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ چیز آپ کی ہوگی, اور بعد میں سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے تو خوشی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جبکہ اس کا حق نہیں بنتا تھا. الٹیمیٹلی آپ نے اپنا بھی نقصان کر لیا, سوسائٹی کا بھی نقصان کر لیا. اب اس کے لیے وہ نہیں بنتا تھا, اب جس کا آپ نے حق مارا ہے اس کا بھی آپ نے نقصان کر لیا. تو یہ خوشی اور غمی کے جذبات میں آپ لوگوں نے خود پہ کنٹرول کرنا ہے. سب سے بہترین جو اس کا حل ہے نا, وہ صبح فجر کے بعد یا عشاء کے بعد بیٹھ کے سوچیں کہ آپ میں کیا اچھا ہے اور سوچیں کہ خدا نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے, اور پھر اس کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو یہ چیز دی ہے. لوگوں سے کون سی چیز آپ کو ڈیفرنٹ کرتی ہے, مختلف کرتی ہے, سوسائٹی سے آپ کو کون سی چیز مختلف کرتی ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں تھیں, میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں. اور تو کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں جو میں نے کور نہ کی. مزید آپ لوگوں کے مائنڈ میں اگر کوئی کوشچن ہے, کوئی چیز ہے تو آپ لوگ وہ پوچھ سکتے ہیں. اوکے سر, ہماری میٹنگ کا ٹائم کم رہ گیا ہے. نیکسٹ ہم کوشچن آنسر سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب لوگ, میں میٹنگ اینڈ کرتی ہوں, سیم لنک کے ساتھ دوبارہ جوائن کریں. ٹھیک.